ਕਾਲੀਆਂ ਅਟੀਆਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ। कालियां अटियां काले रोड मींह बरसाते ज़ोरो ज़ोर। सख्त गर्मी में शलवार से बेनियाज मैली कुचैली कमीज़ में मलबूस इकबाल उर्फ बाला नंगे पांव सुर्ख ईंटों की सड़क पर गोल गोल घूमते हुए ज़ोर ज़ोर से कह रहा था। चिलचिलाती धूप में गर्म तपती सड़क पर वो बड़ी पुरउम्मीद नज़रों से आसमान की तरफ देखकर कह रहा था। बारिश ना होने की वजह से इसके काम में कहत साली का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। ज़मीन के बंजर होने का ख़तरा था। सारे गांव वाले ही परेशान थे, लेकिन 7 साला बाला अल्लाह की ज़ात से मायूस ना था। अभी वो अपनी धुन में यही बोले जा रहा था कि जब इसके सर पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा था। यकदम ही वो चुप हुआ। जब इसने पलट कर देखा तो सामने बड़े गुस्से से गांव का सरपंच करमदीन इसे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, गंदी नाली के कीड़े, तू यहाँ क्या बीच सड़क में शोर मचा रहा है। बड़ी हकारत से करमदीन ने इसे कहा था, क्योंकि बाला अपनी बीमार माँ के साथ गांव के पसमंदा से पुराने इलाके में खाली मैदान में लगी झुग्गियों में से एक झुग्गी में रहता था, जिसे गांव के बाकी लोग बहुत ही नफरत और हकारत से देखते थे। बाला करमदीन की बात पर कहने लगा, अपने सोने अल्लाह से बारिश मांग रहा हूँ। इसकी बात सुनकर करमदीन कहने लगा, तूने मांगी और अल्लाह ने दे दी। अरे मेरे बेटे ने अपने मोबाइल से देखा है, बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, मींह नहीं बरसेगा गांव में। बस चंद लोगों के पास ही टच मोबाइल था और इनमें से करमदीन का बेटा भी था, इसलिए वो बड़े इतरा कर ये बात कह रहा था। बाला कहने लगा, अल्लाह साईं मींह बरसा दे तो चाचा तू क्या इसे रोक लेगा। 7 साला बाले ने करमदीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसने एक और थप्पड़ इसके सर पर लगाया था और आगे बढ़ गया। बाला जब अपनी झुग्गी में गया तो माँ के खांसने की आवाज़ आ रही थी। सकीना पहले तो भली चंगी हुआ करती थी, लोगों के घर काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी, लेकिन गंदी झुग्गियों में रहकर इसे दम्मे की बीमारी लग गई थी। सांस बुरी तरह से फूलता रहता था और खांसी का जो दौरा शुरू होता तो पलटने का नाम नहीं लेता था। अभी भी वो खांसी की दौर से ही गुजर रही थी। बाला जल्दी से अपनी झुग्गी के अंदर दाखिल हुआ, माँ की कमर सहलाने लगा। कुछ ही देर बाद खांसी का दौरा ख़त्म हुआ था। सकीना का सांस से सांस नहीं मिल रहा था, बुरी तरह से हाँफ रही थी, लेकिन अपने 7 साला बेटे को अपने पास बुलाकर सीने से लगाया। कहने लगी, तू कहाँ गया था बाले पुत्र। बाला कहने लगा, अम्मा मैंने किधर जाना था, अल्लाह साईं से कह रहा था कि बारिश बरसा दे ताकि मेरी माँ की बीमारी दूर हो सके। बारिश न होने की वजह से बहुत सी बीमारियां गांव में फैलनी शुरू हो गई थीं, जिसमें खांसी का दौरा पड़ना भी आम बीमारी हो चुका था। इसकी माँ कहने लगी, अच्छा मुझे तू पानी पिला। इसने सामने पड़े घड़े से पानी पिलाया। गलियों में घूमते घूमते इसे भूख लग गई थी, इसलिए आते हुए कचरे के ढेर से रोटी के टुकड़े उठाकर ले आया था, जिसे पानी से धोकर एक प्याले में भिगो रहा था। जब से बाले ने होश संभाली थी, अपनी रोजी रोटी का वो इसी तरह से खुद ही इंतज़ाम करता था। कचरे के ढेर से सूखी रोटियों के टुकड़े उठाता था, इन्हें घर लाकर साफ करता, पानी से धोता, फिर एक प्याले में इन्हें भिगो देता। जैसे ही वो रोटियां कुछ नरम होती तो अपने हाथों से पहले अपनी माँ को खिलाकर इसका पेट भरता और बाकी की बची कुची खुद खा लेता। गांव के बैरूनी तरफ एक नहर बहती थी, जो आजकल खुश्क साली की वजह से सूखी पड़ी थी, वरना तो बाला गर्मियों में नहर में जाकर नहा लेता था। पहनने के लिए इसके पास सिर्फ 2 ही पुरानी मैली कुचैली कमीज़ें थीं, जिसको वो नहर पर ले जाकर धो लेता था। एक धोता था तो एक पहन लेता था। फटी पुरानी शलवारें थीं जो इसे घुटनों तक ही आती थीं और इस पर लंबी कमीज़। पाँव में पहनने वाला जूता क्या होता है बाले को कभी भी नहीं पता था। इसने आज तक जूता पाँव में पहनकर नहीं देखा था। बस जो मिलता रूखा सूखा पेट भरने के लिए कचरे के ढेर से उठाता था। बारिश ना होने की वजह से गांव भर में खांसी की बीमारी की वबा फैल गई थी और फेफड़ों का इन्फेक्शन भी हो रहा था। इसकी माँ भी इसी आर्जे में मुब्तला हो चुकी थी, लेकिन दवा के लिए पैसे ना थे, इसलिए कमर को थपथपाने और सहलाने से ही खांसी का दौरा बस हटाने की कोशिश करता था। पानी ना आने की वजह से 15 दिन गुजर गए तो इसने नहाया नहीं था, लेकिन फिर भी दिल में ये यकीन था कि अल्लाह साईं मींह बरसाएगा तो लहरें दोबारा से भर जाएंगी, खेत खलियान हरे भरे हो जाएंगे। गांव में इस वक्त जिम्मेदार बांसुरी बजा रहे थे, या फिर गांव का सरपंच करमदीन इसका बच्चा पढ़ा लिखा था, हर वक्त मोबाइल पर लगा रहता था। इसी ने बताया था कि महकमा मौसमियात के मुताबिक
بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ قحط سالی کا سوچ کر سب کی جان پر بنی ہوئی تھی، کیونکہ پھر تو بھوک افلاس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ کرم دین ساری گندم بیچ چکا تھا، اس لیے جیب میں نوٹ کافی تھے اور باقی کا سارا مال گوداموں میں سنبھال رکھا تھا، تاکہ جب بھوک و افلاس بڑھ جائے تو مہنگے داموں گاؤں والوں کو گندم بیچ سکے۔ کرم دین کی سوچ بھی ہمارے حکمرانوں جیسی تھی کہ مالوں کو گوداموں میں رکھ کر چھپا دیا جائے، تاکہ جب آٹے کی یا گندم کی قلت ہو تو مہنگے داموں بیچا جائے۔ حالانکہ ہمارے اسلام میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن شریعت اور اسلام پر چلتا کون ہے؟ سب نام کے مسلمان ہیں۔ اس وقت گاؤں میں سب سے زیادہ بھوک اور افلاس جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کی تھی، جو پہلے ہی کچرے کے ڈھیر سے بوسیدہ کھانا کھا کر پیٹ بھرنے پر مجبور تھے۔ قحط سالی میں وہ لوگ بھوکے مر جاتے۔ اس وقت بارش سے بڑی نعمت اس گاؤں والوں کے لیے اور کوئی نہ تھی۔ بڑے بڑے بزرگ بھی چارپائیوں پر بیٹھے اپنے کندھے پر رکھے رومالوں سے پسینہ صاف کرتے ہوئے آسمان پر نظر جمائے بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے، جہاں پر سورج اپنے پورے جوبن کے ساتھ روشن تھا۔ اللہ سے یہی دعا تھی کہ کہیں سے کوئی کالی بدلی آ جائے اور بارش برس جائے۔ اب تو کنویں کا پانی بھی کم ہونے لگا تھا، جسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی سب گھروں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، اور جب تمام گاؤں کے گھروں میں پانی تقسیم ہو جاتا تو آخر میں جھگی والوں کی باری آتی تھی۔ بس وہاں پانی اتنا ہی دیا جاتا تھا کہ 24 گھنٹوں میں 4 گلاس پانی پینے کو مل سکیں، جو کہ زندگی کی بقا کے لیے بھی ناکافی تھے۔ 7 سالہ بالا اس لیے بس چند گھونٹ پانی ہی پیتا تھا تاکہ اس کی ماں پانی پی سکے، لیکن ایک بار اس کی ماں کو کھانسی کا بہت برا دورہ اٹھا۔ سکینہ کا تو سانس نہیں پلٹ رہا تھا۔ 7 سالہ بالا بہت پریشان ہو گیا، اپنی ماں کی کمر سہلانے لگا، لیکن کھانس کھانس کر سکینہ کا چہرہ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، لیکن کھانسی کا دورہ تھا کہ پلٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالا بہت پریشان ہو گیا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لا کر اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ سائیں میری ماں کو ٹھیک کر دے، میں نے تو باپ کی شکل تک نہیں دیکھی، دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا، میرے لیے سب کچھ میری ماں ہے۔ سکینہ کے منہ سے بامشکل ہی یہ نکلا تھا کہ بالا پتر پانی کا ایک گھونٹ پلا دے۔ اس نے جلدی سے مٹکے میں سے پانی نکالا اور اپنی ماں کو پکڑا دیا اور خود اس کی کمر دوبارہ سے سہلانے لگا۔ کھانس کھانس کے سکینہ کی بری حالت ہو گئی تھی، اس لیے جیسے ہی مٹی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا تو ہاتھ بری طریقے سے کانپ رہے تھے، کپ کپا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گلاس کو اپنے ہونٹوں تک لے کر جاتی، پانی کا گھونٹ پی کے گلے کو تر کر دیا، کیونکہ خشک ہواؤں کی وجہ سے کھانسی کا دورہ بڑھ جاتا تھا۔ جیسے ہی ہونٹوں تک پانی کا گلاس لے کر گئی، کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ گیا تھا، چھناک کی آواز سے گلاس ٹوٹا تھا، جو آخری گلاس پانی کا بچا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا، سارا پانی فرش پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر جہاں سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے اور اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا، وہیں بالا کی بھی جان نکلی تھی۔ فٹافٹ سے ماں کو تسلی دینے لگا کہ اماں، کرم دین کے گھر سے پانی لے آتا ہوں، آج ہی میں نے 3 بھرے ہوئے مٹکے کرم دین کے گھر چھوڑے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن کرم دین اس سے چلتے پھرتے بڑے کام لے لیتا تھا، وہ بھی انکار نہیں کرتا تھا۔ ابھی ابھی کنویں سے ایک ایک مٹکا کر کے 3 مٹکے اس نے کرم دین کے گھر چھوڑے تھے، تبھی بدلے میں اس نے تھوڑا سا پانی اس کو دیا تھا جو وہ اپنی ماں کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن وہ بھی گلاس ٹوٹنے کی وجہ سے فرش پر گر گیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنی جھگی سے نکلا، تیز بھاگتا ہوا کرم دین کے گھر پہنچا تھا، دروازے کو ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ بری طرح سے بھاگنے کی وجہ سے دوسرا پریشانی بھی لاحق تھی، کیونکہ ماں کی کھانسی کا دورہ پلٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دروازہ کرم دین کی بیوی نے کھولا، سامنے بالے کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگی کمینے کم بخت مارے، تیرا بیڑا غرق ہو، دروازہ کیا تیرے باپ نے لگوا کر دیا تھا؟ لکڑی کا دروازہ ہے اور تو یوں پیٹ رہا ہے جیسے آج توڑ ہی دے گا۔ بالے کو ان لفظوں سے کوئی پرواہ نہیں تھی جو کرم دین کی بیوی اسے کہہ رہی تھی، اسے پرواہ تھی تو اپنی ماں کی۔ بری طرح سے ہانپتے ہوئے کہنے لگا چاچی، امی کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا ہے، سانس نہیں پلٹ رہا، خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ کہنے لگی کیوں دے دوں تجھے پانی؟ تجھے ابھی تو پانی دیا تھا۔ بالا کہنے لگا کہ اماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس لیے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ کہنے لگی مفت کی چیزوں کی قدر تھوڑی ہوتی ہے تم غریبوں کو، ارے ذرا سا تم نے 3 مٹکے کیا لا کر دے دیے
اور میں نے فوراً سے تجھے پانی دے دیا، ورنہ کون پانی دیتا ہے؟ چل بھاگ یہاں سے، جا کے کنویں سے نکال تو تجھے پتہ چلے۔ کنویں سے پانی نکال نکال کر کافی نیچے تک جا چکا تھا، جہاں سے گاؤں کے کڑیل جوان جھک کر پانی نکالتے تھے۔ کئی بار تو کنویں کے اندر اتر کر پانی نکالنا پڑتا تھا۔ وہ 7 سال کا بچہ بھلا کہاں سے پانی نکال سکتا تھا؟ رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا چاچی تجھے اللہ کا واسطہ ہے، میری ماں کو پانی کی اشد ضرورت ہے، مجھے بس یہی گلاس پانی دے دے۔ کرم دین کی بیوی نے اسے دھکا دے کر گھر سے باہر نکالا اور اپنا دروازہ بند کر دیا۔ بند دروازے کے اندر سے ہی اس پر چنگھاڑ کر کہنے لگی، بالے کے بچے، اگر تو نے دروازہ پیٹا تو رگ کے منہ پر چماٹ مار دوں گی۔ بالا چپ چاپ خاموشی سے روتے ہوئے دوسرے دروازے بجانے لگا، گاؤں والوں کی منت کرنے لگا کہ کوئی اسے بس ایک گلاس پانی کا دے دے۔ ان میں سے ایک عورت نے اسے پانی کا گلاس دیا تھا، جسے بڑی احتیاط سے وہ لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا، اسے پانی پلانے لگا۔ کھانس کھانس کر سکینہ کی بری حالت ہو گئی تھی۔ پانی کے چند گھونٹ بھر کر اس کی کھانسی کو تھوڑا سا سکون ملا تھا، لیکن تشنگی نہیں بجھی تھی، ابھی بھی پیاس باقی تھی۔ لیکن بیٹے کے بہتے آنسو دیکھ کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس نے بالے کے آنسو صاف کیے تھے، پھر پانی کے بچے 2 گھونٹ اپنے بیٹے کے ہونٹوں کو لگائے، جو خشک ہو کر پھٹے پڑے تھے، لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ ماں کے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور ایک طرف رکھ کر پانی ڈھک دیا، کہنے لگا اماں جب دوبارہ کھانسی آئے تو اس کو پی لینا۔ یہ کہہ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگا، جو باوجود کوشش کے بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سکینہ نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اسے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی پگلے روتا کیوں ہے، تیری ماں بڑی ڈھیٹ جان ہے۔ بالا کہنے لگا ایسا نہ کہہ، اللہ کرے تجھے میری بھی عمر لگ جائے۔ بالا اپنی ماں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پونچھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب تو تنگی بڑھنے لگی تھی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے کنویں بھی سوکھنے لگے تھے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ تبھی مولانا صاحب نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز حاجت پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اسی بات کی تلقین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا تھا، ہمیں بھی اسی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ بالا مسجد کے بیرونی گیٹ کے پاس میلے کچیلے کپڑوں میں ننگے پاؤں کھڑے مولانا صاحب کی بات بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے بھی ایسے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ مولانا صاحب کے خطبے کا اثر یہ ہوا کہ گاؤں کے سب بڑے بزرگ رات کو درختوں کی چھاؤں کے نیچے بچھی چارپائی پر بیٹھ کر مشورے کرنے لگے، جس میں کرم دین سرپنچ بھی شامل تھا۔ سب نے کہا کہ سرپنچ جی، ہمارے بڑے بزرگ بھی کہتے تھے کہ جب بھی قحط سالی آتی تھی اور بارش نہیں ہوتی تھی تو سارے گاؤں سے تھوڑا تھوڑا اناج لے کر حلوہ بنا کر پہلے نماز حاجت پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد سارے گاؤں میں ان کو تقسیم کیا جاتا تھا اور دعا کی جاتی تھی، بڑے بڑے کڑھائیوں میں پکا کر سب کو بانٹا جاتا تھا۔ سب نے ہی کہا کہ ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے ایک خالی میدان میں اہتمام کیا گیا اور سب سے کہا گیا کہ اپنے گھروں سے گندم لا کر دیں۔ سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق گندم جمع کروانی شروع کر دی۔ بالے کو جب یہ خبر ملی تو بڑا خوش ہوا، اماں کو آ کر کہنے لگا کہ اماں کرم دین کی بیوی نے ہمیں گندم دی تھی نا، مجھے اس میں سے ایک مٹھی گندم دے دے۔ سکینہ کی طبیعت اب کچھ بہتر تھی، کہنے لگی تو اس کا کیا کرے گا؟ کہنے لگا دے نا اماں، گاؤں میں حلوہ پک رہا ہے، بارش کے لیے اللہ سائیں کے سامنے سب نے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں، اللہ سائیں می برسائے گا تو سب کو پانی ملے گا، کھیت بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ سکینہ لمبے لمبے سانس کھینچ کر لے رہی تھی، کہنے لگی بالے پتر، گاؤں کے امیر لوگوں نے اچھی خاصی گندم دی ہوگی، تیری ایک مٹھی کی گندم سے بھلا کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ تو رہنے دے، بڑی مشکل سے میں ایک مٹھی کو پیستی ہوں اور 2 روٹیاں پکا لیتی ہوں، جس سے تیرا میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ سب سے کم گندم ہمیں ہی تو ملتی ہے، باقی تو کچرے سے اٹھا کر ہی پیٹ بھرنا پڑتا ہے، اور کچرے کا کھا کھا کر ہی میں بیمار پڑ گئی ہوں۔ کہنے لگا اماں ہمیں بھی تو حصہ ڈالنا چاہیے نا، اللہ سائیں کے سامنے کل کو کیا جواب دیں گے، ہم نے ایک مٹھی گندم بھی نہیں دی، اس نے بھی کنجوسی دکھائی ہے۔ کچھ دیر تو سکینہ اپنے بیٹے کو حیرت سے دیکھتی رہی، 7 سال کا تھا وہ، لیکن باتیں بڑی بڑی کرتا تھا، شاید غریبوں کے بچے عمر سے پہلے ہی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی غربت اور تنگی انہیں بڑی بڑی باتیں سکھا دیتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، کہنے لگی جا لے جا ایک مٹھی گندم، کر لے اپنا شوق پورا۔ بالے کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، بھاگا دوڑا ایک مٹھی گندم لے کر وہاں پہنچا
جہاں پر گندم جمع کرائی جا رہی تھی۔ جب اس نے بھی سفید چادر پر اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک مٹھی گندم ڈالی تو سبھی اس کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اس سے زیادہ بھر کر تو اپنے گھر لے جائے گا۔ لیکن مولانا صاحب وہیں بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مقدار کتنی ہے۔ کچھ بھی ہے، بالے نے حصہ تو ڈالا نا۔ یہ سن کر بالے کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ جلدی سے مولانا صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب نماز کب شروع ہوگی؟ انہوں نے وقت بتایا تو خوش ہو گیا، جلدی سے گھر گیا، کہنے لگا اماں تھوڑا تھوڑا پانی نہر میں ہوتا ہے، میں اپنا جوڑا دھونے جا رہا ہوں، کل ہم نے نماز پڑھنی ہے، پھر اللہ سائیں می برسائے گا۔ اپنا پرانا میلا کپڑا نہر میں لے گیا، ہلکا ہلکا پانی تھا، جتنی اپنی قمیض کی صفائی کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ اگلے روز اس نے اپنی طرف سے بڑا صاف ستھرا جوڑا پہنا تھا، شلوار چھوٹی تھی جو گھٹنوں تک تھی، لیکن قمیض لمبی تھی، اس لیے بعض لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید بالے نے خالی قمیض ہی پہن رکھی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال بھی سنوارے، ہاتھ پاؤں اپنی طرف سے تو بہت دھوئے تھے، لیکن نہ نہانے کی وجہ سے بال چپکے پڑے تھے، پاؤں پر مٹی بھی جمی پڑی تھی، لیکن نماز کا شوق اتنا تھا کہ ویسے ہی وہاں پہنچ گیا۔ لوگ نماز کے لیے پہنچے نہیں تھے، مولانا صاحب کافی دیر انتظار کرتے رہے، بڑی مشکل سے ہی چند صفیں ہی بھری تھیں۔ مولانا صاحب کو بھی غصہ آنے لگا، کہنے لگے کہ ویسے قحط سالی کو روتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو۔ بہرحال انہوں نے گہری ٹھنڈی سانس بھری، نماز شروع کروا دی۔ بالا بھی سب سے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، بڑا خوش تھا کہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ می برسائے گا، لیکن پیچھے سے کہیں سے کرم دین آ گیا جو سب سے آخر میں پہنچا تھا۔ اس نے بالے کے سر پر ایک مکی ماری، کہنے لگا ارے او گندے، تجھے کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ گندے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی؟ بالا کہنے لگا چاچا میں نے تو نہر میں جا کر رگڑ کر کپڑے دھوئے تھے، پانی تھوڑا تھوڑا تھا، لیکن میں نے اپنی طرف سے کپڑے بڑی صفائی سے دھوئے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تو اور تیری صفائی، جا کر اپنی کالی شکل دیکھ، مٹی جمی پڑی ہے، اپنے پیر دیکھ کتنے گندے مندے ہو رہے ہیں، ایسے تو رب سے دعا مانگے گا تو ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہونے والی۔ یہ سن کر بالا چپ سا ہو گیا، اس نے بالے کو ذرا سا دھکیلا اور پیچھے کھڑا کیا، کہنے لگا چل پیچھے ہٹ، نماز پڑھنے دے۔ یہ کہہ کر اگلی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، موٹے موٹے آنسو تھے جو بالے کی آنکھوں سے بہے تھے۔ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور پھر اپنے گندے وجود کو دیکھا، پھر کہنے لگا اللہ سے کیا تیرا بالا اتنا گندا ہے کہ تیرے حضور کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کہ میری نماز پڑھنے سے تو می نہیں برسائے گا؟ ہچکیوں سے رونے لگا تھا۔ اس کے بعد نماز کے بعد مولانا صاحب نے گڑ گڑا کر دعا کی تھی، بہت سے لوگ روئے تھے، لیکن کرم دین کی آنکھ میں ایک آنسو نہ تھا، ایسے تھا جیسے کہ مجبور فرض نبھایا ہو، کیونکہ گاؤں کا سرپنچ تھا۔ اس کے بعد جب حلوہ بانٹنے کی باری آئی تو سب سے پہلے کرم دین نے 3 پتیلیوں میں بھر کر اپنے گھر بھجوایا تھا، پھر باقی گاؤں میں تقسیم ہونے لگا۔ بالا اپنے گھر سے چھوٹی سی دیچکی لے کر آیا تھا، جو بس اتنی تھی کہ 2 افراد ہی کھا سکتے تھے۔ بڑی خوشی خوشی وہ لائن میں لگا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی باری آئی، کرم دین کے بٹھائے گئے نوجوان لڑکوں نے اسے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، جھگیوں میں رہتا ہے نا، چل سائڈ پر ہو کر بیٹھ، پہلے سارے گاؤں میں بٹے گا، اس کے بعد جھگی والوں کی باری آئے گی۔ اپنی دیچکی لے کر وہ پیچھے جا کر بیٹھ گیا، سارے گاؤں میں بانٹا گیا، سب کے گھروں میں بھر بھر کر آن گیا تھا۔ پھر جھگی والوں کی باری آئی تھی، آخری نمبر بالے کا تھا، تب تک ساری دیگیں خالی ہو چکی تھیں، بس تھوڑا سا ہی آن بچا تھا۔ بالے نے جب خالی دیگیں دیکھیں تو کہنے لگا کہ میرا حصہ کہاں ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگے دیگوں کو چاٹ کر اپنا حصہ کھا لے۔ یہ کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے سب جا چکے تھے۔ کافی گرم دیگیں تھیں، نہ کوئی چمچا تھا نہ ہی کوئی ایسی چیز جس سے وہ اپنی پتیلی میں آن بھر سکتا، اس لیے اپنے ہاتھوں سے ہی دیگوں پر لگے آن کو اتار اتار کر پتیلی میں بھرنے لگا، جو کہ دیگ کی نچلی سطح اور اطراف میں لگا ہوا تھا۔ گرم گرم دیگ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ جل گئے تھے، لیکن اس نے ساری دیگوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آن لے کر اپنی چھوٹی سی دیچکی بھر لی تھی، لے جا کر اپنی ماں کے سامنے رکھ دی۔ کافی جلا ہوا آن جو کہ نچلے پیندے سے اتارا گیا تھا، سکینہ نے وہ دیکھ کر گہری سانس بھری تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کی خاطر 2-4 چمچ کھائے تھے جو میٹھے کم اور کڑوے زیادہ تھے۔ لیکن جب بالے کے ہاتھ دیکھے تو پریشان سی ہو گئی، اس کی وجہ پوچھی تو آج وہ سسکیوں سے رو پڑا تھا۔ ساری بات اپنی ماں کو بتائی، ساری بات سن کر سکینہ بھی رونے لگی،
کہنے لگی اللہ کرے اس گاؤں میں کبھی بارش نہ ہو، جن کے دل پتھر کی طرح ہیں، میرے بچے پر کسی نے رحم نہیں کھایا۔ اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا لیکن بارش نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں والے مزید پریشان ہو گئے۔ تبھی مولانا صاحب اور گاؤں کے معزز لوگ بالے کی جھگی کے پاس آئے۔ ان میں مسجد کا مولانا بھی شامل تھا۔ سکینہ جب باہر آئی تو کہنے لگے کہ بالا کدھر ہے؟ سکینہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی میرے بچے نے کسی کا کیا بگاڑ دیا ہے؟ کہنے لگے بگاڑا نہیں ہے، میں 3 دن سے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہی اشارہ مل رہا ہے کہ بالا دعا کرے گا تبھی می برسے گا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ کرم دین بہت بیمار ہے۔ خواب میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ اس نے بالے کو دھتکارا تھا اور اسی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ غریب کے ساتھ جب ظلم و ستم بڑھتے ہیں تو آسمان والا بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ سن کر سکینہ کو حیرت ہوئی تھی کہ اس کا 7 سالہ بالا جو کہ ننگے پیر سڑکوں پر پھرتا تھا، کیا وہ اللہ سائیں کو اتنا اچھا لگتا تھا؟ یہ بات سنتے ہی سکینہ کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو نکلے تھے۔ نئے کپڑے پہنائے گئے تھے۔ جب اس نے دعا کی تو بارش برسی تھی اور اتنی برسی کہ زمین سیراب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ معصوم اور غریب بچوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لہٰذا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔